मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, जुमा के बयानात में एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसका उन्वान ये है कि आपस के ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात का हल क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस बारे में क्या रहनुमाई करती हैं। इस उन्वान पर 2-3 बयान पहले हो चुके हैं, तो उसी उन्वान के तहत आज भी उसी उन्वान पर गुफ्तगू इस जुमे के बयान में आप हज़रात के सामने होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में आपस के इख्तिलाफ़ात का तीसरा हल क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारी क्या रहनुमाई करती हैं। अगर एक मुसलमान जो अपने नबी से सच्ची और हकीकी मोहब्बत करता है, वो इन तालीमात को अपनी ज़िंदगी में ले आए तो घर टूटने से बच सकते हैं, मुआशरा तबाही के मसाइल से निकल कर अमन के रास्ते पर आ सकता है। इख्तिलाफ़ात उसी वक़्त जन्म लेते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोगर्दानी की जाती है और नज़रअंदाज किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप इरशाद फरमाते हैं, ला तुम्हारी अखा का, कि तू अपने भाई से झगड़ा ना कर, बहस मुबहसा ना कर, शिकवे शिकायतें ना कर। वला तुमाज़िहु, अपने भाई का मजाक ना उड़ा, उसे मजाक ना बना। वला तुइदहु मौइदन फ़तुख़लिफ़हु, अगर तू अपने भाई से किसी काम का वादा कर ले तो उसे पूरा कर, ऐसा वादा ना कर जिसको तो पूरा ना कर सके। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बातें इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर इन 3 बातों पर अमल हो जाए जो आप फरमा रहे हैं तो इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो सकते हैं, इख्तिलाफ़ात जन्म ही नहीं लेंगे। पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि तू अपने भाई से झगड़ा ना कर। वाला तुम्हारी अखा का, तुम्हार का मस्दर मरा है, इसका माना उर्दू में झगड़ना भी आता है, बहस मुबहसा भी आता है, तकलीफ़ पहुंचाना भी, कि तू अपने भाई को बहस मुबहसा में ना डाल, उससे झगड़ा ना कर, उससे इख्तिलाफ़ ना कर। जिस कदर मुमकिन हो सके तुम अपने मुसलमान भाइयों से इख्तिलाफ़ करने से और झगड़ने से इज्तनाब करो। ये बात अलग है, कभी ऐसा इख्तिलाफ़ हो जाता है जिसमें इंसान मज़लूम होता है, उसे अदालत का रुख करना पड़ता है, अपना हक़ लेने के लिए जाना पड़ता है, एक अलग बात है। एक अमूमी हुक्म बयान हो रहा है कि अगर इस मुआशरे को इख्तिलाफ़ात से बचाना है, झगड़ों से बचाना है, नफ़रतों से बचाना है, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने भाई से ऐसा अमल ही ना करो कि जिससे तुम्हारा उससे इख्तिलाफ़ हो जाए। हत्तुल इम्कान तुम बचने की कोशिश करो, क्योंकि मुआशरे के अंदर तबाही उस वक्त आती है जब
جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس کے اوپر مستقل بیان ہو چکا ہے کہ لڑائی اور جھگڑے سے کتنے اختلافات جنم لیتے ہیں، لیکن معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ استثناء تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہر شخص ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہیں جو نبی کی بات سن کر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، عزم کر لیتے ہیں کہ نبی کی جو بات سنی ہے انشاءاللہ اسے اپنی زندگی میں لاؤں گا۔ پورا معاشرہ شکوے اور شکایتوں سے بھرا ہوا ہے، ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے سے اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور بعض مرتبہ انسان حیران ہوتا ہے کہ معمولی باتوں پر بڑے بڑے اپنے مسلمان بھائیوں سے شکوے شکایتیں کی جاتی ہیں۔ اب معمولی سی بات ہے کہ کسی نے اپنے یہاں پروگرام رکھا، تقریب رکھی، خوشی کا پروگرام تھا، اس بات سے کئی سال ناراضگی چلتی رہی کہ فلاں تقریب میں ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا، لمبے چوڑے شکوے شکایتیں شروع۔ جبکہ اگر صاحب عقل ہو اور سمجھدار ہو، اپنی سمجھداری عقلمندی کا ثبوت دیتے ہوئے کتنے کاموں میں اپنے بھائی کے عمل کی اور قول کی تعویل کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے مجھے اس پروگرام میں جو دعوت نہیں دی، ہو سکتا ہے اس کی فلاں مجبوری ہو، اس کی یہ عذر بھی ہو سکتا ہے، اس کی یہ مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، ایک چھوٹی بات کو منفی سوچ میں لے جا کر بڑا اختلاف کھڑا کر دیا۔ کتنے اختلافات خاندان میں اسی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، شکوے شکایتوں کی بنیاد پہ۔ اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے پیچھے کچھ بھی نہیں نکلتا، سارا دن منفی سوچ، لوگوں کے عیب دیکھنا، بحث و مباحثہ کرنا، ہر بات، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر کام کو بحث میں لے جاتے ہیں، چھوٹی سی بات ہو اس کو اتنا لمبا کھینچ کر اختلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما رہے ہیں، وَلَا تُمَارِ أَخَاكَ، اپنے بھائی سے بحث مباحثہ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو۔ کیا ہوگا؟ نفرتیں پیدا ہوں گی، خاندان ٹوٹیں گے، اختلافات کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ تم پوری کوشش کرو اپنے مسلمان بھائی کے قول اور عمل کی تعویل کرو کہ اس کی یہ مجبوری ہو سکتی ہے اس لیے اس نے یہ بات کہہ دی یا میرے ساتھ یہ معاملہ کر لیا۔ کوئی تعویل کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کی بات کو کہ عذر کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ معلوم نہیں اس کی کیا مجبوری تھی، اس کا کیا عذر تھا۔ ہر بات پہ سوچنا، ہر بات پہ بحث کرنا جس بندے کی عادت ہے وہ اس معاشرے میں پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسے ہر بندے سے اختلاف نظر آتا ہے، اسے ہر بندہ برا نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے بحث کرنی ہے۔ جب ہر بندے سے اختلاف نظر آتا ہے، ہر بندہ اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کس طرح اس معاشرے کے اندر امن والی زندگی بسر کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم جتنی کوشش ہو سکے حتی الامکان اختلاف سے بچو، اپنے بھائی سے جھگڑا کرنے سے، بحث کرنے سے، مباحثہ کرنے سے تمہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر تم اس پہ عمل کر لو گے تو خاندانی اختلاف، معاشرتی اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تُمَحْزِحُوا، کہ تم اپنے بھائی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یقین کرے اس معاشرے کے اندر کتنے اختلاف اس بنیاد پہ بھی ہو رہے ہیں کہ دوسروں کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ جائز حدود میں رہتے اگر کسی سے مذاق کر لیتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میری اس بات سے میرا یہ بھائی ناراض نہیں ہوگا،
اس کی ناراضگی کا سبب نہیں بنے گی، خوش طبعی کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے خوش طبعی کرتے تھے، مزاح فرماتے تھے، حدود میں رہتے ہوئے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی اونٹ عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے، میں نے تو کام لینا ہے، سواری کرنی ہے، بچے کو کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ مزاح فرمایا، مسکرائے۔ آپ کا تو مزاح یہ تھا، لیکن آج کے مسلمان کا اپنے بھائی سے مذاق ایسا ہے کہ اس کی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہے مذاق اڑانا، بڑا فرق ہے۔ تو مسخرہ بنانا، ایسی بات کرنا ہے کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے، لوگ اس کا مذاق اڑائیں، اور اس کو پتہ ہے کہ جب میں اس سے یہ بات کروں گا اسے تکلیف پہنچے گی۔ یہ کہتا ہے چلو چند منٹ کے لیے مزہ لے لیں، لیکن چند منٹ کا مزہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مزے لیتے ہیں لوگوں کا مذاق اڑا کے۔ قرآن کا کتنا بڑا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو، جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تم سے بہتر ہو۔ کسی کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں کس کا مقام زیادہ ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے بہتر نہیں اپنے آپ کو سمجھ سکتا۔ پتہ نہیں اللہ کب ہدایت دے کے اسے اپنا قرب نصیب فرما دے۔ اے ایمان والو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو، تو مذاق بنا کر مذاق اڑا کر اس کے دل کو تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے بیت اللہ تو بہت عظمت والا ہے، بہت احترام والا ہے، بڑا محترم ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ دل کے کانوں سے سنیں، جو چیز تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے وہ ہے مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، یہ بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت والی ہے۔ کوئی بیت اللہ کو گرا دے، لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کس طرح سے زدکوب کیا جائے گا؟ کرنا بھی چاہیے کہ اللہ کے عظیم گھر کو نقصان پہنچا دیا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ حرمت ایک مسلمان کی ہے۔ اب مسلمان کو پرواہ نہیں ہے، پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے مسلمانوں کا دل دکھاتا ہے، ناجائز تنگ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، مذاق بناتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز آپس میں نفرتوں کا سبب بنتی ہے، آپس میں اختلاف کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں کہ زمین پہ رہنے والے مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، میرے بندے آپس میں ایک ہو کر رہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت متحد رہے، ایک ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کوئی مسلمان اپنے بھائی کا مذاق نہ بنائے، ایسا مذاق جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ تم نے تو مزے لے لیے،
تم نے تو مذاق اڑا دیا لیکن تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ کون سوچتا ہے؟ کوئی اپنے ملازم کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اپنی ملازمہ کا مذاق بنا رہے ہیں، جان بوجھ کے پتہ ہے کہ اس کو اس کے تکلیف پہنچے گی پھر باتیں بنائی جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر خوبصورت تعلیمات ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیزگیاں بیان نہ کرو۔ اللہ کو پتہ ہے کون پاکیزہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کون بہتر ہے، اللہ کو پتہ ہے میرا قرب کس کو حاصل ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، بڑا علمی مقام حاصل تھا ان کو۔ ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے بخش دیا، لیکن میرے محلے کا جو لوہار تھا وہ مجھ سے بھی بڑھ گیا، وہ مجھ سے بھی بازی لے گیا۔ خواب میں یہ گفتگو ہو رہی کسی کے ساتھ، تو خواب دیکھنے والا بڑا حیران ہوا، وقت کا عظیم محدث عجیب بات کہہ رہا ہے۔ اس نے حضرت کے محلے میں جا کر تحقیق شروع کی، تحقیق کرتے اس گھر تک پہنچ گیا جو لوہار کا گھر تھا، اور جا کر دستک دی، اس کی بیوی سے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا کہ جو اس گھر کا مالک تھا، آپ کا شوہر تھا، وہ کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا میرے سامنے تو کوئی اس کے خاص عمل نہیں ہے، لیکن دو باتیں اس کی مجھے یاد ہیں، دو باتیں اس کی مجھے یاد ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب اس کے کان میں آذان کی آواز پڑتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر لوہے پر مارنے کے لیے اس نے اللہ اوپر اٹھایا ہوتا تھا تو وہ پیچھے ہی پھینک دیتا تھا، مارتا نہیں تھا۔ مارنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ چند سیکنڈ، لیکن نہیں، وہ کہتا جب اللہ کا نام آ جائے تو کام کرنا جائز نہیں ہے، اب اللہ نے بلا لیا، اب اللہ کے گھر جانا ہے، بس یہ ایک اس کا یہ عمل تھا۔ اور دوسرا عمل یہ تھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عظیم ایک اللہ کے ولی اور محدث تھے، وہ ہمارے گھر کے پاس رہتے تھے۔ وہ رات کو اپنے گھر کے مکان کی چھت پر نوافل میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وہ لیٹا ہوتا تھا، وہ حسرت کرتا تھا، تمنا کرتا تھا کہ کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا، میں سارا دن کام کر کے تک جاتا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے، میرا بھی شوق ہے کہ میں بھی اس طرح کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا۔ بس یہ عمل میرے سامنے اس کے کہ جو وہ یہ باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ نے عبداللہ بن مبارک سے آگے والا مقام نصیب فرما دیا۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بہتر ہوں؟ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ بنائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ بنائے، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ داروں کو مذاق نہ بنائے، کوئی بھائی کسی بھائی کا مذاق نہ بنائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ بنائے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کون اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تو کسی فاسق کو بھی اپنے سے بہتر نہیں، میں اپنے آپ کو سے بہتر نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے اللہ اسے کس وقت ہدایت نصیب فرمائے اور اس کو مجھ سے بھی آگے لے جائیں، نہیں پتا کسی کو۔ تو معاشرے کے اندر اختلافات کا ایک سبب یہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا وَلَا تُمَازِحُوا، کوئی بھائی کسی بھائی کا مذاق نہ بنائے، جائز نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور آخری بات اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے ایسا وعدہ نہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو، ایسا وعدہ نہ کرو۔
تمہیں پتہ ہے کہ یہ وعدہ میں پورا نہیں کر سکوں گا، تم وعدہ ہی نہ کرو۔ کیوں؟ اس سے بھی معاشرے میں اختلاف پیدا ہوگا، جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، دوست ٹوٹ رہے ہیں، بھائی ٹوٹ رہے ہیں، وعدے نہیں پورے ہو رہے۔ پورا نظام تجارت کا کیوں اختلافات کی نظر ہے؟ کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ وعدے نہیں پورے کر رہے۔ ہر بندہ وعدہ خلافی کر رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ لین دین کے معاملات میں دیکھ لیں، چکر پہ چکر دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی کی کتنی سخت حدیث ہے، فرمایا ثلاث من کن فی، 3 علامتیں ایسی ہیں جس کے اندر ہوں گی وہ منافق ہے، فہو منافق، وہ منافق ہے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ اور کتنی باتیں آج ہماری جھوٹ پر مبنی، صراحتاً جھوٹ ہے، پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہوں، پتہ ہے فلاں کام جھوٹ پر مبنی ہے، کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافق ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ بھی منافق ہے۔ آج وعدہ خلافیاں ہونے کی بنیاد پہ اس سبب سے بڑے بڑے اختلافات کھڑے ہو رہے ہیں۔ یعنی کوئی اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اسے صرف یہ پتا ہے کہ بس میں چند تسبیحات کر لیتا ہوں، مسجد میں حاضری دے دیتا ہوں، بس یہ کافی ہے۔ کتنے وعدے کر کے، کتنے سودے کر کے، کتنے معاملات طے کر کے مکر جاتے ہیں، بھئی ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، میں کہتا میں سب کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں کر رہا، ایسے لوگ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جنہوں نے لاکھوں کو نقصان برداشت کر لیا لیکن وعدہ پورا کیا۔ ایسے لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اسی زمین پہ رہنے والے ہیں، اسی بازار میں کام کرنے والے ہیں، جو ادھر آ کے مسائل پوچھنے آتے ہیں، معمولی سی بات تھی لیکن معاملہ طے ہو چکا تھا، چیز کا ریٹ بڑھ گیا تو مجھے کہنے لگا مفتی صاحب چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے، تو میں نے سودا تو طے کر لیا لیکن چیز دی نہیں ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ میں نہ دوں، میری مہنگی بک رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، جو وعدہ کر چکے اسے پورا کرو۔ انہوں نے کہا بالکل جو آپ نے کہا اسی پہ عمل ہوگا۔ انہوں نے فون کیا، اس کو رابطے کی اس بندے سے کہ لو اپنا مال اٹھاؤ۔ مقصد عرض کرنے کا یہ کہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو صرف اسلام اور دین عبادات نماز روزے کو نہیں سمجھتے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن بازار کی زندگی میں بھی دین لے کے آتے ہیں، اسلام لے کے آتے ہیں، نبی کا عمل لے کے آتے ہیں، نبی کی سیرت کو لے کر آتے ہیں۔ تو فرمایا منافق کی دوسری علامت وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بھئی جب بات طے کر لی، رشتہ طے ہو گیا، ہاں کوئی ایسا سبب نظر آ جائے جس کی بنیاد پہ اسے توڑنا کچھ گنجائش نکل آئے، وہ کسی صاحب علم سے، کسی مفتی سے، کسی عالم سے اپنی صورتحال بیان کر کے اس سے مسئلہ پوچھا جائے کہ میں وعدہ کر چکا لیکن یہ عذر ہے، یہ مجبوری بن رہی ہے، کیا اس صورت میں میں وعدہ خلافی کر سکتا ہوں، مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ وہ ایک الگ بات ہے۔ نقصان، ایسا نقصان اگر وہ برداشت ہوتا ہے، لیکن وہ بھی مسئلہ پوچھ کے اس میں اگر مسئلے کا جواب مل جائے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، فلاں شریعت کی شرعی طور پہ مجبوری ہے، تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن عمومی مسئلہ یہی ہے کہ منافق کی یہ علامت ہے جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہمیں حتی الامکان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری بات کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ منافق کی 3 علامتیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی اختلافات کو ختم کرنے کے اور ان سے بچنے کے اور خاندان کو امن کا گہوارہ بنانے کے جو اصول بتائے، جو ہدایات عطا فرمائیں، جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کا مذاق نہ بنائے، کوئی مسلمان بھائی سے اختلاف جھگڑا نہ کرے، بحث و مباحثہ نہ کرے، شکوے شکایتیں نہ کرے، منفی سوچ نہ سوچے، بدگمانی نہ کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایسا وعدہ اپنے بھائی سے نہ کرے جس کی وہ خلاف ورزی کرے، اس کو پورا نہ کر سکے، ایسا وعدہ نہ کرے۔ جس جگہ پہ مسلمان رہتا ہے، جس ادارے میں کام کرتا ہے، کوئی ملازم ہے، کسی ادارے کے تحت کام کر رہا ہے، اس ادارے کے جتنے اصول و ضوابط ہیں اس پر عمل کرنا اس پر فرض ہے۔ وعدہ خلافی صرف عام معاملات میں نہیں ہوتی، یہ بھی وعدہ خلافی ہے کہ ایک ادارے میں ایک بندہ کام کرتا ہے، وہاں کے اصول و ضوابط ہیں، انہوں نے ان اصول کے تحت اس کو ملازمت دی ہے، وہ اس کی رعایت ہی نہیں کرتا، ان اصول پر عمل نہیں کرتا، یہ بندہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ اگر ان کے اصول توڑ کر وہاں ملازمت کرے گا، اس کو عوض ملنے والی تنخواہ اس کی حرام کی ہوگی۔ کوئی بندہ دوسرے ملک میں جاتا ہے، ان کے جائز قوانین ہیں، وہ قانون بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کا یہ قانون ہے، لیکن یہ اس ملک کے قانون کو توڑتا ہے، یہ بھی ناجائز کرتا ہے۔ بیرون ملک میں وہاں ایک نظام ہے کہ جو بندہ جس کو ملازمت نہیں ملتی وہ ان سے الاؤنس لے سکتا ہے، پیسے لے سکتا ہے۔ جو ملازمت نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، فارغ ہے، اسے وہ وظیفے کے طور پہ ماہانہ پیسے دیتے ہیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ رات کو چوری چھپے کام بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی لے رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں۔ اب یہ صراحتاً جھوٹ ہے، صراحتاً جھوٹ ہے، حرام پیسے لے رہا ہے۔ رات کو کام کرتا ہے اور دن کو گھر میں فارغ بیٹھتا ہے اور پیسے لے رہا ہے حکومت سے۔ اور کتنے ملازم ایسے ہیں جو ملازمت پہ جاتے ہی نہیں ہیں، کتنے اسکول ٹیچر ایسے ہیں جو جاتے ہی نہیں ہیں، کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں وقت میں۔ کتنے ملازم ایسے ہیں پہلی چھٹی کر کے آ جاتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 2 گھنٹے کی ڈنڈی مار جاتے ہیں، اس کے عوض ملنے والی تنخواہ حرام کی ہے۔ جہاں معاہدہ ہو گیا اس معاہدے کی پاسداری مسلمان پر لازم ہے، اس معاہدے کو، اس اصول ضوابط کو پورا کرنا لازم ہے، وگرنہ خیانت ہے۔ اور منافق کی علامات میں سے ہے کہ جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے، وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جو یہ باتیں ارشاد فرمائیں، اس لیے ارشاد فرمائیں تاکہ یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنے، اختلافات ختم ہوں، جھگڑے ختم ہوں، ایسی باتیں ارشاد فرمائیں۔ اگر آج یہ معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے، معاشرے میں زندگی بسر کرے، تو معاشرہ پر امن بن سکتا ہے، اختلاف ختم ہو سکتے ہیں۔ یہی اسباب ہیں جو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، جو دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہی اسباب کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھئی اگر کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے، کسی کے ساتھ اختلاف نہ کرے اور وعدہ کر لے تو اس کو پورا کرے، تو معاشرے کے اندر کتنا سکون پھیلے گا، کتنا امن پھیلے گا۔ آپ دیکھ جائیں جتنے اختلاف، اس کی بنیاد پیچھے یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ ہر بندہ دوسرے سے شکوے لے کے کھڑا ہے کہ مجھے عزت نہیں دی، مجھے بلایا نہیں، مجھے یہ نہیں کیا، مجھے وہ نہیں کیا۔ سارا دن منفی سوچتا ہے، سارا دن دوسرے مسلمان کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دلوں میں نفرتیں پیدا کرتی ہیں۔ عزم کر لیں کہ یہ بھی اسلام کا حصہ، اس پر بھی عمل کریں گے، یہ بھی اسلام کا حکم ہے، اس کو بھی نبھائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی معاملات بتا رہے ہیں، معاشرت بتا رہے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، بازار میں تجارت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔
اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر عمل مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کو اختلافات سے بچائے اور اچھا سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔